बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि बादशाह ने एक नई ऑफ़र की है इमरान खान को, और ऑफ़र की है बजरिया सुहेल वड़ाइच, और सुहेल वड़ाइच ने ये शहनशाह का और बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चीची के इशारे पर 6 लाख बंदूकें वो मुड़ जाती हैं, ये किसने कहा था और अभी तक उस पर अमल हो रहा है। फिर हम बात करेंगे कि जजों को सोने में तोल दिया गया, और जाहिर है तोलना था, अब कौन से जज, ये सारे तकरीबन मैजिस्ट्रेट हैं और सिकंदर सुल्तान राजा की तरह मुंशी हैं, खुद उन्होंने अपने हाथ काट के हुकूमत के हवाले कर दिए। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक रंगबाज है जो है हमारी मुसल्लह अफवाज का या हमारे मुल्क का वज़ीर दिफा है, जिसका नाम ख्वाजा आसिफ है। तो ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर जो है वो इकरार किया है कि अमेरिका में भी स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, यानी इसमें जो भी है ना उस पे जोर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी और मुल्क में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। अब किस मुल्क में है? ये राहत अंदूरी साहब थे, बहुत खूबसूरत शायर, शायद आपने उनको सुना हो, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में एमरजेंसी लगी हुई थी, तो मैंने किसी जो है ना वो मुशायरे में कह दिया कि सरकार चोर है। तो कहते हैं अगले दिन मेरे घर पुलिस पहुंच गई, और पुलिस ने मुझे कहा कि आपने जो है ना वो कहा है कि सरकार चोर है। तो राहत अंदूरी साहब फरमाते हैं कि मैंने पुलिस वालों से कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया की सरकार चोर है, बरतानिया की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, कनाडा की सरकार चोर है, ये तो मैंने नहीं कहा। तो राहत अंदूरी साहब फरमाते हैं कि मुझे अफसर ने कहा, पुलिस वाले ने, अच्छा पहले आपने कहा कि सरकार चोर है, अब आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें यह भी नहीं पता कि किसकी सरकार चोर है, ये कौन सी सरकार चोर है। ये राहत अंदूरी साहब का वाक़या था। तो अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, ये फरमाना है ख्वाजा आसिफ साहब का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने 8 फरवरी को इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, वरना लोगों ने अपना जो है यकीन करें कि कर दिया था, हक अदा कर दिया था 8 फरवरी को फस्तायत के खिलाफ, जबर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, लेकिन फिर 9 फरवरी को जो है वो रिजल्ट चेंज कर दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट थी ना या है, उसके मुकाबले में ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी औकात चूंटी के बराबर है, चूंटी के बराबर। लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। उन्होंने आखिरी दिन तक जो है वो ट्रंप की मुखालफत की, उन्होंने मीडिया को खबरें फीड की, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन जब लोगों ने वोट डाल दिया रिपब्लिकन्स को, तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है, लोगों का फैसला कबूल है। ये हमारी जो रोंदू एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने लोगों का फैसला जो है वो कबूल नहीं किया। तो बहरहाल ये आपको बताता चलूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वो कहा है कि अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, तो इसका मतलब है कोई और सरकार भी चोर है। उसके बाद जजों को जो है ना वो तोल दिया गया सोने में। किस तरह तोल दिया गया, ये आप ज़रा थोड़े से जो है ना अदाद शुमार देखें। हाउस रेंट था 3 लाख और 90,000 रुपया, ये 65,000, 65,000 रुपया एक जज का हाउस रेंट था, 65,000 रुपया। अच्छा खासा घर आ सकता है किराए पे। और अब उसको कितना कर दिया गया है? 3 लाख और 90,000 रुपया। 3,90,000 आपने देना है, मैंने देना है, कोई आदम नज़ीर तार नहीं जाए, इन्होंने जेब से देना है। 65,000 से 3 लाख और 90,000 रुपया कर दिया गया। इसके अलावा जो अलाउंस था, अलाउंस जो है वो बढ़ा के किया गया है। कितना जी? वो अलाउंस 3 लाख से बढ़ाकर किया गया है 3,90,000 से 10,90,000 कर दिया गया है।
10,90,000 اور ایک جج کی جو تنخواہ ہے وہ کر دی گئی ہے 20 لاکھ۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے فگر، یہ ہائی کورٹس کے لیے ہے، سپریم کورٹس کے لیے آپ ڈبل کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے نا بالکل ایک جو ہے نا وہ بھیڑ کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کریں، ہمارے کالے گگروں کے ساتھ جو کریں۔ آج سہیل وڑائچ نے جو ہے وہ کافی طنز بھی کی ہے اپنے کالم میں، بنتا بھی ہے، کیونکہ ججز نے اپنے ہاتھ کاٹ کر اب آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ کوئی بھی اگر حکومت کے معاملے کا یا حکومت کا ایشو جائے گا سپریم کورٹ میں تو اس نے جانا ہے آئینی بینچ میں۔ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہے؟ امین الدین خان۔ کون امین الدین خان؟ جس نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن وہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ فیصلے پر عمل نہ کریں۔ اور کون سی سپریم کورٹ؟ وہ سپریم کورٹ جس کا قانون تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے، لیکن جب سید منصور علی شاہ کی باری آئی، خیر سید منصور علی شاہ کا علاج بھی یہی تھا، کیونکہ ساری عمر جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کا ساتھ دیتے رہے، آخری دنوں میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن انہی جیسے حکومت میں بیٹھے تھے۔ حکومت نے ترمیم کر کے 3 کا پینل جو ہے نا وہ منظور کر لیا کہ 3 کا پینل آئے گا حکومت کے پاس، اور پھر یہ حکومت جس کو چاہے گی چیف جسٹس بنا لے گی، اور ان کی اکثریت تھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس میں تیسرے نمبر کے یحییٰ آفریدی، یعنی یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب یحییٰ آفریدی اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ چیف جسٹس ہیں، ان کو پورا پروٹوکول مل گیا، ان کا موٹر کیٹ، چیف جسٹس کی رہائش مل گئی۔ عوام جائے بھاڑ میں، ان کا عوام سے لینا دینا کیا ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے۔ اور پھر چونکہ آئینی بینچ ہے، اصل معاملہ آئینی بینچ کا تھا، آئینی بینچ بھی حکومت نے مرضی کا بنوا لیا، تو اب ظاہر ہے انہوں نے سونے میں تولنا تھا، سارے سہولت کار ہیں۔ یعنی وہ جان لاک نے میرا خیال ہے کہا تھا، اگر میں بھول نہیں رہا، کہ ظلم وہ واحد چیز ہے جس پر یہ سارے 2 نمبر، یہ جتنے بھی معاشرے کے سرطان ہوتے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ سارے اکٹھے ہیں۔ تو بہرحال جی، ججوں کو سونے سے تول دیا گیا ہے اور ان کے منہ موتیوں سے بھر دیے گئے ہیں۔ جب منہ موتیوں سے بھرا ہوگا تو پھر وہاں سے آواز کیا نکلے گی؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ سہیل وڑائچ نے آج پورے تقریباً جتنے بھی تجزیہ نگار تھے انہوں نے تختہ مشق بنایا ہے سہیل وڑائچ کے کالم کو، کیونکہ کالم اس قسم کا ہے، یہ لکھتے ہیں فرمائشی کالم، یہ پہنچاتے ہیں پیغام آگے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ نے کہا تھا کہ میری چیچی کے اشارے پر، چیچی یہ وہ چیچی نہیں ہے کہ جی میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا، یہ وہ چیچی نہیں ہے، یہ آصف نواز جنجوعہ کی چیچی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری چیچی کے اشارے پر جو ہے وہ 6 لاکھ بندوقیں ادھر کو گھومتی ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے فوج بھی اس طرف دیکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آصف نواز جنجوعہ صاحب تو سدھار گئے، اگلے جہان وہ وہاں پہ جواب دیں گے، تو ابھی سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ تو دیکھیں، یعنی یہ تو ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ 6 لاکھ بندوقیں ٹھیک ہے گھوم جائیں چیچی کے اشارے پہ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اچھا ڈسپلن ہے۔ اور آصف غفور صاحب نے کہا کہ جی جدھر آرمی چیف دیکھتا ہے فوج ادھر دیکھتی ہے، بالکل دیکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ عوام کی 25 کروڑ کے کانوں سے پکڑ پکڑ کے اس طرف کیوں دکھا رہے ہیں کہ عوام بھی ادھر دیکھے؟ کیوں دیکھے کہ جی ہم جسے کہیں اسے ووٹ دیں؟ ہم نواز شریف کو لے آئے جو ہے نا وہ، پہلے ہم نے یہاں نواز شریف کو نکالا، پہلے بلکہ ہم نے نواز شریف کو سزائیں دلوائیں مبینہ طور پہ 5-0 سے نائل، حالانکہ نواز شریف نے نائل ہونا تھا، پناما میں اس نے دمڑی بنائی تھی، مال بنایا تھا، بہرحال کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے نائل کرا دیا، ٹھیک ہے، حکومت پھر بھی شاید خاکان آبادی کی رہی، پھر جیل ہو گئی، کہا جرنیلوں نے کرا دیا، ٹھیک ہے، پھر نکالا کس نے؟ اب تو واضح ہو گئے، باجوہ اور فیض نے نکالا 50 روپے کے سٹامپ پہ، وہ نکال دیا، وہ نکل گیا، پھر بلوایا کس نے؟ پھر جو ہے نا وہ تاحجات نائلی کس نے ختم کی؟ تو سر آپ کی فوج دیکھے نا،
آپ کی 7 لاکھ فوج ہے، 8 لاکھ فوج ہے، وہ دیکھے جدھر آرمی چیف دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھے کہ فوج کے ہسپتال ٹھیک کام کر رہے ہیں، ساری فوج ادھر دیکھے، وہ دیکھے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ٹھیک خوراک مل رہی ہے، ساری فوج ادھر دیکھے، وہ دیکھے کہ سرحدیں بالکل محفوظ ہیں، ساری فوج ادھر دیکھے، وہ دیکھے کہ فوجی جوانوں کی جو فیملیاں ہیں وہ ان کا علاج، ان کا سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ساری فوج ادھر دیکھے۔ لیکن یہ کہاں کا اصول ہے سر کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ کرنا چاہے، ڈاکٹرائن ہو اس کی کہ جی ہماری خارجہ پالیسی اور ہے، لہذا جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی ادھر دیکھیں۔ اس طرح تو نہ کریں نا سر، چیچی پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، چھلا چیچی دا مائی لال ہے کہ پتہ نہیں کیا گانا ہے، تو وہ یعنی ٹھیک ہے۔ سہیل وڑائچ نے کہا ہے جی کہ جو موجودہ بادشاہ سلامت ہیں ان کی چیچی پر جو ہے نا وہ 6 لاکھ بندوقیں ہیں۔ کسی دنیا کے کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ دوسروں کے لیے تو زبردست ہے، فوج دوسروں کے لیے جو ہے نا چٹان ہے، اپنوں کے لیے ریشم ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ گئے تھے نا، وہ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حق اور باطل کی جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہے تو پھر مومن فولاد ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ وہ ریشم ہے، ریشم سے زیادہ نرم ہے، اب ریشم کی طرح نرم۔ تو یہاں پہ تو مصیبت بنی ہوئی ہے مبینہ طور پہ کہ جی اس کو اٹھاؤ، اس کو مارو، اس کا وہ کل پرسوں جو منڈی بہاؤدین کے ایم این اے ان کی جو مسز تھی وہ کسی پتنی میجر کا نام بھی لے رہی تھی کہ وہ میجر آیا تھا اور اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چیچی پہ، سہیل وڑائچ صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ تو ڈسپلن کی اچھی بات ہے، لیکن ان ساری بندوقوں کا یا چیچیوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ سوال تو یہ ہے، ہمیں اس سوال کا جواب دیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے خلاف تھی اسٹیبلشمنٹ، ٹرمپ جب پہلی دفعہ صدر تھا اس وقت بھی خلاف تھی کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مفادات ہیں۔ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اس اسٹیبلشمنٹ سے چھوٹی ہے؟ یہ تو چونٹی کے برابر ہیں، ان کی خالی نیوی دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، لوگوں ول آف دی پیپل ہے، لوگ جانے ٹرمپ جانے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ٹرمپ جب جنوری میں آئیں گے ہماری ضد میں فیصلے کریں گے، اور وہاں بھی جو ہے نا کملا ہیرس جو تھی انہوں نے، ان کی کوئی تھی میرا خیال سپورٹر یا کوئی مشیر تھی، انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ نزلہ گرا دی ہے۔ یہاں بھی سوشل میڈیا شیطانی ہے، یہاں بھی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، ادھر کملا ہیرس بھی، یعنی دیکھیں نا اسٹیبلشڈوں میں جو ہے نا وہ آپ یکسانیت دیکھیں کہ کملا ہیرس بھی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ شیطانی ہے۔ کیوں شیطانی ہے؟ کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا وہ ٹکی ٹوکری ہو گیا ہے، وہ مال پکڑ رہا ہے، جہاں بھی وہ مال پکڑ رہا ہے، اور سوشل میڈیا والے میں بات نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا، وہ نہیں کرے گا تو کوئی اور کر دے گا، کوئی ویڈیو بنا کے ڈال دے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ نون لیگ والوں کو اپنی ٹویٹس کی پڑی ہوئی نا، جو انہوں نے ٹویٹس کیے تھے جو ہے نا ٹرمپ کے خلاف، ہر طرف وہی ٹویٹس جو ہے نا وہ ان کا منہ چڑھا رہی ہیں، اور وہ بیچارے ایک ایک بندہ بٹھایا ہے اپنے موبائلوں پہ کہ ڈیلیٹ کرو، وہ دھڑا دھڑ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگلوں نے اسکرین شاٹ لے لی ہیں۔ تو وہاں بھی جو ہے نا یعنی اسٹیبلشمنٹ میں آپ وہ دیکھیں، ایک پیج پہ ہونا دیکھیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کو الزام دیا ہے، ایلون مسک نے منجی ٹھوک دی ہے ان کی، ادھر بھی یہی حال ہے۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک چیچی پر بندوقیں گھومیں، لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ڈومین جو ہے نا یہ سارا کچھ سہیل وڑائچ نے لکھا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت نے ایک نئی آفر کر دی ہے عمران خان کو۔ پہلے تو عمران خان نے کہا ہے کہ میرا نام مستقل طور پر ای سی ایل پہ ڈال دے، مستقل طور پر، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میری تو باہر جائیداد ہی نہیں ہے، میں باہر جا کے کیا کروں گا؟ نہ میرا ایبن فیلڈ ہے، نہ میرا مے فیئر ہے، نہ جو ہے نا وہ میرا دبئی میں کچھ ہے، میرا تو ایک بنی گال ہے اور ایک باغ والا گھر ہے زمان پارک، میں نے کدھر جانا ہے؟ میرے سورس آف انکم کیا ہے؟ میرا نام آپ مستقل طور پر جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈال دیں۔ اب یہ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ 2 سال جو ہے نا وہ قومی حکومت کا حصہ بن جائیں، ایک قومی حکومت بناتے ہیں اس کا آپ حصہ بن جائیں، لیکن چپ کر کے جو ہے نا وہ کام کریں۔ اگر آپ نے حصہ نہیں بننا، آپ بنی گالہ میں ایکسرسائز کریں، آپ کی پارٹی حصہ بن جائے،
اور بادشاہ سلامت کو جو ہے نا وہ معیشت بھی سنبھالنے دیں، سیاست بھی سنبھالنے دیں، سرمایہ کاری بھی آئے گی، برآمدات بھی آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سہیل وڑائے صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے پوشاک بھی تبدیل کر لی ہے، پہلے بھی کمی نہیں تھی، یعنی وہ چونیاں اٹھنیوں کی وہ جہاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں پہلے بھی بہت پاور تھی، بقول سہیل وڑائے چونیاں اٹھنیاں میں کہہ رہا ہوں، تو پہلے بھی پاور بہت تھی لیکن اب پوشاک تبدیل کر لی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب نونی اور جو یہ پیپے ہیں ان کی کیا اوقات ہے، یہ کون ہے؟ اب سارا کچھ جو ہے نا وہ بادشاہ کے ہاتھ میں اختیار، اب انہوں نے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ اور سیاہ پوشوں نے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ججوں کی طرف۔ سیاہ پوشوں نے کوشش کی لیکن سیاہ پوش اپنی موتاب مر گئے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سیاہ پوشوں کے ساتھ کیا ہوا، ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ پھر ظلم پہ سارے اکٹھے ہیں، سارے یکساں ہیں کہ ظلم کس طرح کرنا ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو سیاہ پوش وہ کہہ رہے ہیں ججوں کو کہ سیاہ پوش نے کوشش کی، کپتان نے کوشش کی۔ کپتان نے تو سہیل وڑائے صاحب کوشش نہیں کی، واڑ کے رکھ دیا 8 فروری کو، 8 فروری کو واڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا ظرف نہیں تھا، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرح کہ وہ لوگوں کی بات مان لیتی، سارے مسائل حل ہو جاتے۔ اگر ملک ترقی کرتا ٹھیک ہے، ترقی نہ کرتا عمران خان کے گلے میں فٹ ہو جانی تھی، لیکن 1000 گنا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں بادشاہ کا الیکشن، یہ سہیل وڑائے کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں منہ پھٹ ہیں۔ سہیل وڑائے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے الیکشن کو، وہ جو یعنی جو 8 فروری کو ہوا ہے وہ بادشاہ صاحب کا یا بادشاہ سلامت کا الیکشن تھا، وہ نہ نونیوں کا تھا نہ پیپوں کا تھا، کسی کا بھی نہیں تھا، وہ بادشاہ کا الیکشن تھا اور بادشاہ نے وہ الیکشن کامیاب کرایا۔ سہیل وڑائے صاحب ذرا خود تنہائی میں آپ نے سوچنا ہے، آپ کو اللہ پاک نے مقام دے دیا ہے، پتنی آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہیں یا کیا کہ جو ہے نا آپ یہ کالم لکھ رہے ہیں، تو آپ نے ذرا خود سوچنا ہے کہ کسی مہذب ملک میں اس طرح ہوتا ہے، کسی مہذب ملک میں الیکشن اس طرح ہوتے ہیں، کسی مہذب ملک میں جو ہے نا وہ اقتدار اس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے۔ آپ قوم کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، 7 لاکھ چیچیاں، چیچی کے اشارے پر آپ دھمکی لگا رہے ہیں قوم کو، یہ کسی اور کو دھمکی لگائیں کہ جی ایک چیچی کے اشارے پر 7 لاکھ یا 6 لاکھ بندوقیں اس طرف ہو جائیں گی۔ اب ہم نے آپ نے کیا دھمکی لگانی؟ ہمیں تو آپ ڈانگا ماریں، ہمیں ڈانگے ماریں، سا کو الٹا لٹکاؤ، سا کو مرغا بناؤ۔ پہلے نہیں تو تجربہ کیتا، تسا عمران ریاض تے تجربہ کیتا ہے، صدیق جان تے تجربہ کیتا ہے، تسا سمی ابراہیم تے تجربہ کیتا ہے، ساتھ تے تجربے کرو۔ ساگو تو بندوق نہیں لوڑ ہی کو نہیں، اگر تو پھول نال مرو نالی قوم آ، ساگو تو پھول مارو یا گویا مارو، گویا پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اوپلا، ہمیں گویا مارے ہم مر جائیں گے۔ تو قوم کو کہہ رہے ہیں کہ چیچی کے اشارے پر۔ عجیب آپ کی دانش وڑی ہے، دانش وڑی، اور آپ جو ہے نا وہ سارا دن جیو پہ بیٹھ کے آپ کا اصل کام مہک ملک کرنا، انٹرویو کرنا ہے۔ وہ جو آپ سوئمنگ پول پہ کھڑے ہو کے نظارے بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں نظارے، ظاہر ہے آپ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سہیل وڑائے کے تو بالکل ہی مزے ہیں، وہ تو سوئمنگ پول کے کنارے پہ کھڑا ہے اور سوئمنگ پول میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا وہ کام ہے، دانش وڑی آپ نے کرنی ہے اور آپ نے ذہنی کرپشن کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو پھر یہ دھمکیاں آپ دے رہے ہیں کہ میری چیچی پر چھلا مائی لا لیا۔ بہرحال جی، امریکن اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ سپورٹس مین اسپرٹ تھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، یہاں تو لوگوں کی رائے کو کچل دیا گیا ہے، یہاں تو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، یہاں تو دو ٹکے کے لوگوں کو ڈھونڈ کر، جو آپ کے مربی ہیں، جو آپ کے سرپرست ہیں، ان کو ڈھونڈ کر قوم پر مسلط کیا گیا ہے۔ قوم ان کی شکلوں پر تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، قوم کو ان کی شکلوں سے نفرت ہے۔ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ جی وہ جو ہے نا، بہرحال یہ سہیل وڑائے صاحب کا جو ہے نا وہ موقف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت نے نئی آفر کر دی ہے، قومی حکومت کا حصہ بن جائیں، موجاں کرو، ہر کوئی موجاں کر رہا ہے۔ کپتان صاحب تو رہے ہو تو آپ کو لوگوں نہیں فکر ہے، کھاؤ پیو، ہر کوئی کھانا پینا پہ ہے۔ آج جیسے ججن اتنی امراض ودھا دیتی ہیں، تو سا منہ چو کڈو۔ یقین کریں عمران خان ان کو 10 ارب منتھلی کہنا کہ مجھے 10 ارب دینا ہے، یہ کہیں گے نہیں 11 ارب دیں گے۔ آپ بنی گالا میں بیٹھ جائیں، 11 ارب آپ کو دیں گے۔ کہاں سے دیں گے؟ وہ ان کے پاس ہیں۔
اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔